बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अरबी ग्रामर का जो दारो मदार है वो दो इल्मों पर है। एक है इल्म सरफ़ और दूसरा है इल्म नहव। अगर इल्म सरफ़ और इल्म नहव के अंदर बंदे को मुकम्मल तौर पे महारत हासिल हो जाए तो ऐसी सूरत में बंदा अरबी बोलना, अरबी समझना, अरबी लिखना, इसमें हर एतबार से जो है वो कामिल हो जाता है। और अरबी समझने के अंदर, अरबी लिखने के अंदर और अरबी बोलने के अंदर बंदा गलतियों से महफूज हो जाता है। तो ये दो उलूम हैं कि जिनके सीखने से, जिनको याद करने से, जिनको पढ़ने से बंदा जो है वो अरबी के अंदर एक महारत हासिल कर जाता है। और इल्म सरफ़ वो इल्म है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अस्सर्फ़ उम्मुल उलूम, अस्सर्फ़ उम्मुल उलूम। असर्फ़ उम्मुल उलूमी, यानी सरफ़ जो है ये तमाम उलूम की माँ है, तमाम उलूम की असल है। तो ये कितना बड़ा इसका मर्तबा, कितना बड़ा इसका मकाम है। तो सरफ़ को जो है वो उम्मुल उलूम कहा जाता है, जबकि जो इल्म नहव है इसके बारे में कहा जाता है वन्नहवु अबूहा, वन्नहवु अबूहा, कि सरफ़ उम्मुल उलूम है, तमाम उलूम की माँ है, और जो नहव है ये तमाम उलूम का वालिद गिरामी है, यानी बाप है। तो ये यानी उलूम के ऐसे समझ ले कि वालिदैन हैं, तमाम उलूम के वालिदैन क्या हैं? इल्म सरफ़ और इल्म नहव। अगर बंदा इन उलूम के अंदर महारत हासिल कर लेता है तो इससे बहुत सारे उलूम पढ़ना आसान हो जाते हैं, क्योंकि उलूम में ऐसा है कि वो अरबी से ही मुताल्लिक़ है और फिर कुरान और हदीस जो है वो अरबी के अंदर है। तो जब हम इन दो उलूम के अंदर महारत हासिल कर लेंगे तो हमें कुरान और हदीस को समझना आसान हो जाएगा, दीगर उलूम को हासिल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इल्म सरफ़ में क्या चीज़ सिखाई जाती है, क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, और इल्म नहव के अंदर क्या चीज़ बयान की जाती है, क्या चीज़ सिखाई जाती है। इल्म सरफ़ को अगर देखा जाए, इल्म सरफ़ में ये होता है कि इल्म सरफ़ में एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाने और उसके अंदर तब्दीली करने का तरीका मालूम होता है कि हमारे पास एक कलिमा है, एक कलिमे से हमने दूसरा कलिमा बनाना है, दूसरे से हमने तीसरा बनाना है, तीसरे से हमने चौथा बनाना है, यानी इस तरह हम कलिमे बनाते चले जाते हैं। फिर इनमें तब्दीली करने का तरीका मालूम होता है, ये इल्म सरफ़ हमें बताता है। और अगर अजमियों के एतबार से देखा जाए कि इल्म सरफ़ अजमियों को क्या देता है, इल्म सरफ़ जो है वो अजमियों को अदायगी बताता है कि किसी भी कलिमे को कैसे पढ़ना है, किस हरफ पर क्या हरकत दी जाएगी, किस हरफ पर क्या हरकत दी जाएगी, ये हमें इल्म सरफ़ बताता है। तो इल्म सरफ़ के अंदर अगर देखा जाए तो होती है अदायगी। अदायगी हुरूफ कह ले कि जैसे अब मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बिलफर्ज यद रिबू। अब यद रिबू का पढ़ना है, युद राबू का पढ़ना है, यद रिब का पढ़ना है, ये हमें इल्म सरफ़ बताएगा। तो इल्म सरफ़ के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो होती है अदायगी, वो होती है अदायगी कि इसको पढ़ना कैसे है। और अगर इल्म नहव को देखा जाए, इल्म नहव में क्या चीज़ बयान की जाती है? इल्म नहव के अंदर एक जो है मेन जो चीज़ है, इल्म नहव के अंदर मेन जो चीज़ होती है कि कलिमा के आखिरी हरफ पर एराब क्या होगा। क्या चीज़ है इल्म नहव के अंदर? कलिमा के आखिरी हरफ पर एराब क्या होगा। यानी इल्म नहव में हमें यह पता चलेगा कि कोई सा भी कलिमा है तो उस कलिमा के आखिरी हरफ पर हमने क्या एराब देना है, ज़बर कब देनी है, ज़ेर कब देनी है, पेश कब देनी है। तो ये इल्म नहव हमें बताएगा कि हमें आखिरी हरफ पर जो एराब पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। तो इल्म नहव के अंदर एक ये चीज़ होती है कि कलिमा के आखिरी हरफ पर एराब क्या होगा, और दूसरी चीज़ कलिमा के अंदर जो है वो मुरक्कबात बनाने का तरीका बयान किया जाता है। यानी ऐसे समझ लें कि कलिमात को जोड़ने का तरीका बताया जाता है कि कैसे जो है वो एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ जोड़ना है। जोड़ने को तो बंदा जैसे दिल करता है जोड़ ले को, तो लो मैंने जोड़ दिया है, लेकिन भाई जो जोड़ा है क्या ये वाकई दुरुस्त जोड़ा है या गलत जोड़ा है? देखिए ना, एक बंदा मैकेनिक है, बिलफर्ज मोटरसाइकिल मैकेनिक है, वो मोटरसाइकिल का इंजन खोल देता है, इंजन खोलने के बाद अब वो बेतुके अंदाज के अंदर अगर इंजन जोड़ दे तो क्या होगा? वो बाइक चलेगी नहीं, फिर मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। अब वो कहे जी मैंने तो जोड़ा है, ओ भाई तूने जोड़ा तो है लेकिन वो तूने गलत अंदाज के साथ जोड़ दिया, सही तरीके के मुताबिक तूने नहीं जोड़ा। तो कलिमात के सही जोड़ने का तरीका
کہ کلمات کو کیسے جوڑا جائے گا, مرکب کیسے بنایا جائے گا, اور جو مرکب بنے گا وہ کیا بنے گا, یہ ہمیں علم نحو کے اندر بیان کیا جاتا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کلمہ کے آخری حرف پر اعراب کیا ہوگا, یہ علم نحو بتائے گا, اور دوسری چیز ہوتی ہے مرکبات. کیا ہوتی ہے؟ مرکبات, کہ کلمات کو جوڑنا ہے تو کیسے جوڑنا ہے, تو یہ علم نحو کے اندر بیان کیا جاتا ہے. تو علم صرف کے اندر جو ہے مین چیز ہے ادائیگی, اور علم نحو کے اندر دو چیزیں ہیں اس کی تعریف کے اندر, ایک تو یہ کہ کلمہ کے آخری حرف پر اعراب کیا ہوگا, اور دوسری چیز ہے مرکبات, کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنا ہے تو کیسے جوڑنا ہے. اچھا, یہ تو ایسا ملے کہ یہ تعریف سے متعلقہ چیزیں تھیں. اچھا, علم نحو اور علم صرف, ان میں موضوع کیا ہے؟ موضوع یعنی مقصد کلام. بھئی علم صرف ہے تو علم صرف کا موضوع کیا ہے, یعنی علم صرف میں کس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے, کس چیز پر بحث کی جاتی ہے, کس چیز پر تحقیق کی جاتی ہے. تو علم نحو کا موضوع, علم صرف کا موضوع کیا ہے, علم نحو کا موضوع کیا ہے. تو ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے. جیسے اب میں آپ کے سامنے بات بیان کروں کہ علم طب ہے, ڈاکٹری ہے نا, تو اس کا موضوع کیا ہے, یعنی ڈاکٹر جو ہے کس چیز پر بحث کرتا ہے, ڈاکٹر کس چیز پر تحقیق کرتا ہے, ڈاکٹر کس چیز کو جو ہے وہ پڑھتا ہے, اس کے پیش نظر وہ چیز ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کے پیش نظر جو ہے, جو علم طب سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے پیش نظر ہوتا ہے انسانی بدن. تو علم طب کے اندر جو موضوع بحث ہوتا ہے, جس پر کلام کیا جاتا ہے, جو مقصد کلام ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے انسان کا بدن, کہ انسان کے بدن میں اگر جو ہے وہ خون کی روانگی اس سپیڈ کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر کم ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر بلغم غالب آ جائے تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علم طب کے اندر بیان کی جاتی ہیں. تو علم طب کا موضوع کیا ہو گیا, علم طب کا موضوع ہو گیا جناب بدن انسانی. علم طب کے اندر مقصد کلام بدن انسانی ہوتا ہے. تو علم صرف جو ہے نا, علم صرف, تو علم صرف کا موضوع کیا ہے, بھئی علم صرف میں کس چیز پر بحث کی جائے گی, مقصد کلام کیا ہے. تو علم صرف کا جو موضوع ہے وہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہوتا ہے. صیغہ کسے کہتے ہیں, صیغہ کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ کلمہ کی اس شکل کو صیغہ کہتے ہیں, کلمہ کی اس شکل کو صیغہ کہتے ہیں جو حروف, حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے جو حیت ہمیں حاصل ہوتی ہے نا, حروف کو, حرکات و سکنات کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے, ایک حیت, ایک صورت نظر آتی ہے, اس کو صیغہ کہتے ہیں. تو علم صرف کا جو موضوع ہے وہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہوتا ہے. اور پھر علم صرف جو سیکھی جاتی ہے, علم صرف سیکھنے کے اندر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس سے غرض کیا ہوتی ہے. اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنا رہے ہیں, ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنا رہے ہیں, تو صیغوں کے بنانے میں اور ان کے اندر تبدیلی کرنے میں بندہ غلطی سے بچ جائے. صیغوں کے بنانے میں اور ان کے اندر تبدیلی جب ہم کرنی ہے تو غلطی سے بندہ بچ جائے, یہ علم صرف کا مقصد ہے, غرض ہے, غایت ہے. اس وجہ سے علم صرف کو سیکھا جاتا ہے. اور رہ گیا علم نحو. علم نحو کا موضوع کیا ہے, علم نحو کا موضوع یعنی جس چیز پر جو ہے وہ بحث کی جائے گی, جو مقصد کلام ہے علم نحو کے اندر. تو علم نحو کے اندر جو مقصد کلام ہے, جس پر بحث کی جائے گی, جو موضوع ہے علم نحو کا, وہ ہے کلمہ اور کلام. دو چیزیں, کلمہ اور کلام. کلمہ کسے کہتے ہیں, کلام کسے کہتے ہیں, انشاءاللہ وہ آگے ہم بیان کریں گے. علم نحو کیوں سیکھا جاتا ہے, اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے, اس کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے, غرض کیا ہے. تو علم نحو کو سیکھنے کا مقصد مین تو یہ کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا, عربی لکھنے, عربی بولنے اور عربی کو سمجھنے میں بندہ اعرابی غلطیوں سے بھی بچے اور ہر طرح کی غلطیوں سے بچ جائے. یعنی عربی بولنے میں غلطی سے بچے گا, عربی لکھنے میں, عربی سمجھنے کے اندر غلطی سے بچے گا. اور مین جو مقصد ہے وہ ہے قرآن و حدیث کا سمجھنا, کہ جب ہم علم نحو کو سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ ہے علم نحو کی غرض و غایت کہہ لیں یا مقصد کہہ لیں. اچھا, اب اس کے اندر ہم نے دونوں چیزوں کے اندر کلمہ کی بحث کی. کلمہ کیا ہوتا ہے, آئیے اس پر تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ کلام کر دیا جائے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. دیکھیں کسی بھی فن کے اندر جو ہے نا, فن کے اندر لفظ ایک بڑی اہم اہمیت ہے, لفظ کی ایک بہت ہی اہمیت ہے کہ اس کے اندر جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں, جو لفظ ہے ہر فن کے اندر, ہر ایسا ملے کہ گرامر کے اندر لفظ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو لفظ, پہلی بات یہ ہے کہ لفظ کہتے کس کو ہیں, لفظ کسے کہتے ہیں. انسان جو بات بولتا ہے نا جی, انسان جو بات کرتا ہے, جو بات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, اسے لفظ کہتے ہیں.
پھر انسان کبھی صحیح بولتا ہے کبھی غلط بولتا ہے، کبھی یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان ایسی بات بولتا ہے واقعی جس کا معنی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، جس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، اور کبھی بندہ ایسے اوڑ پھوڑ بکرا ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ تو لفظ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے تو لفظ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ لفظ کیا ہے، انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اچھا، کبھی یہ لفظ جو ہے وہ دو طرح کا، کبھی یہ با معنی ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہے بے معنی۔ با معنی کا مطلب کیا ہے، جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مطلب ہو جی، اور بے معنی کیا ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ ہم اپنی اردو زبان کے اندر پنجابی میں ہم جیسے کہتے ہیں چائے وائے، تو چائے تو یہ تو با معنی ہے، اس کا ایک مطلب ہے، اور وائے جب ہم بولتے ہیں یہ بے معنی ہو جاتا ہے، یہ فضول ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی، چائے وائے، اس طرح پانی شانی، اس طرح بہت سارے کلمات کے ساتھ ہم جو اگلا لفظ جوڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بے معنی ہوتا ہے۔ تو ایک ہے با معنی اور ایک ہے با معنی اور بے معنی۔ جو با معنی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو کہتے ہیں موضوع لفظ۔ اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محمل۔ محمل کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ لفظ جو انسان بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، با معنی بے معنی۔ با معنی اس کو کہتے ہیں موضوع، اور بے معنی کو ہم کہتے ہیں محمل۔ جیسے اس کی مثال اگر دیکھیں عربی میں، زیدن، زیدن یہ تو با معنی ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ کہا جائے زیدن دیزن، دیزن، تو زید کا تو معنی ہے کہ ذات، ایک ذات کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے، اور دیزن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو با معنی جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں موضوع، اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محمل۔ اچھا، اب یہ جو با معنی ہوتا ہے نا، با معنی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی آگے دو قسمیں بن جائیں۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا بے معنی والی، اب اس کو یہیں چھوڑ دینا ہے، اس سے یہیں پر اجازت لے لینی ہے کہ بڑی مہربانی آپ جا سکتے ہیں جناب، آپ کو رخصت ہے۔ اس کو ہم نے یہیں پر چھوڑ دیا۔ اب رہ گیا با معنی۔ با معنی جو لفظ ہوتا ہے جس کو ہم موضوع کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک قسم کیا ہے، ایک ہے مفرد، مفرد، اور دوسری ہے مرکب۔ کیا کہنا ہے؟ مرکب۔ مفرد، مفرد نہیں، تلفظ ہے مفرد، اور مرکب، مرکب نہیں، مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں؟ مفرد اکیلا جو با معنی لفظ ہوتا ہے نا، اکیلا، کلا، چھڑا، اکیلا با معنی جو لفظ ہوتا ہے اسے مفرد کہتے ہیں، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کلمہ جس کو ہم نے علم صرف کے اندر بھی کہا کہ کلمہ جو ہے وہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ علم صرف کا موضوع ہے، اور نحو میں ہم نے کہا کہ کلمہ اور کلام یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ تو یہ مفرد اکیلا با معنی لفظ، اکیلا با معنی لفظ، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا جناب یہ کلمہ۔ جیسے کوئی سا بھی لے لیں، جیسے کتاب، کتاب، اسی طرح قلم، قلم، ایک قلم، کتاب، ایک کتاب، یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو یہ نیچے چلا جائے گا تھوڑا، یہ تھوڑا سا اس کو ایسے کر لیتے ہیں، کتاب۔ اب یہ مفرد ہے، یہ کلمہ ہے۔ اور مرکب میں دیکھا ہے، مرکب کی تعریف کیا ہے کہ دو یا دو سے زائد کلمات کا جو مجموعہ ہوتا ہے، یعنی وہ ترکیب، وہ چیز کہ جس میں دو یا دو سے زیادہ کلمات اکٹھے ہو جائیں نا، اس کو کہتے ہیں مرکب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کے سامنے، قلم زیدن، زید کا قلم۔ اب یہ دیکھیں دو کلمات جمع ہو گئے، دو کلمے اکٹھے ہوئے، تو اس کو کہیں گے مرکب۔ دوبارہ پھر آپ کے سامنے اس چیز کو میں بیان کر دوں کہ لفظ جو انسان بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، کبھی یہ با معنی ہوتا ہے، کبھی یہ بے معنی ہوتا ہے۔ با معنی کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی کو محمل کہتے ہیں۔ با معنی جیسے زیدن، محمل جیسے دیزن، ٹھیک ہے۔ اور جو با معنی ہوتا ہے اسی سے اب ہم نے بحث کرنی ہے، بے معنی کو ہم نے چھوڑ دیا، اس سے رخصت لے لی، بلکہ اس کو رخصت کر دیا۔ پھر جو با معنی ہوتا ہے یہ کبھی مفرد ہوتا ہے، کبھی مرکب ہوتا ہے۔ اکیلا با معنی لفظ ہوگا تو اسے مفرد کہیں گے، دو یا دو سے زائد کلمات کا مجموعہ اکٹھا ہو جائے گا تو اس کو مرکب کہیں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر اس حوالے سے ہوا کہ جس میں ہم نے علم نحو، علم صرف کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی، موضوع کو بیان کیا، اور لفظ کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کی۔
میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر دیں، اور اگر آپ اس میں بہتر یہ ہوگا کہ جو آپ یہ سن رہے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیجیے. نہیں وہ نیکسٹ کہہ دیں گے، اب تو ہو گیا.